बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं तसव्वुर शहज़ाद और आप देख रहे हैं तसव्वुर शहज़ाद ऑफिशियल। नाज़रीन, आज इंतहाई अहम मौजू है। एक मौजू तो ये है हमारा कि अफ़गान वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान के दौरे पर हैं और उन्होंने क्या उनसे मुलाकातों में क्या बातें हुई, इस हवाले से उनके दौरे की कहानी आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा ईरान ने अबू मेहदी के नाम से एक क्रूज़ मिज़ाइल तैयार किया है। इस मिज़ाइल की रेंज कितनी है और इसको अबू मेहदी का नाम क्यों दिया गया है और ये क्या चीज़ है, इस क्रूज़ मिज़ाइल के हवाले से भी आपके साथ कुछ मालूमात शेयर करेंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से हमें ज़रूर नवाजिएगा और हमारी ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी लाजमी शेयर कीजिएगा। नाज़रीन, अफ़गान वज़ीर ख़ारजा का दौरा इस वक्त पाकिस्तान जारी है। अमीर ख़ान मुत्तकी कायम मुक़ाम वज़ीर ख़ारजा है अफ़गानिस्तान के। वो सह अफ़रीकी इजलास में शिरकत के लिए पाकिस्तान आए हुए हैं। 4 रोज़ा उनका ये दौरा था और इस सह अफ़रीकी जो मुज़ाकरात या आप इजलास कह लें या गुफ्तगू कह लें या मीटिंग कह लें, इसमें चीन, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान शरीक थे। अच्छा, जहाँ ये इलाकाई नौइयत का ये ज़ाहिर मामला था, इजलास था और ज़ाहिर ख़ित्ते में जो तेज़ी से सूरत हाल तब्दील हो रही है, इसके हवाले से भी, और फिर ज़ाहिर हमसाया ममालिक हैं तीनों, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और चीन, तो इनके आपस में जो तिजारती और सकाफ़ती और बाकी ताल्लुकात हैं, उनके हवाले से भी इस इजलास में गुफ्तगू होना थी। मगर अमेरिका को इस इजलास से बड़ी फ़िक्र थी और अमेरिका ने इस पर गहरी नज़र रखी हुई थी कि आखिर ये अचानक सह अफ़रीकी इजलास क्यों तलब कर लिया गया और फिर उस मुल्क के वज़ीर ख़ारजा को बुलाया गया है जो अभी तक किसी ने तस्लीम ही नहीं किया। तो अफ़गानिस्तान की इस पोजीशन को देखते हुए कि पाकिस्तान में आखिर कौन सी खिचड़ी पकाई जा रही है, अमेरिका के पेट में मरोड़ उठ रहे थे और उन्होंने इस पूरे दौरे को और इन इजलासों को बाकायदा मॉनिटर किया था। और इसमें कुछ ऐसे उलमा और वो भी मिले हैं अफ़गान वज़ीर ख़ारजा से जो अमेरिका वालों से भी मिलते रहते हैं। तो इसमें कालदम सिपाही साहबा के सरबराह मौलाना अहमद लुधियानवी ने भी अफ़गान वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात की है और दीगर मुख्तलिफ़ मदारिस के उलमा भी शरीक थे। जो आज बड़ी एक मीटिंग थी उनकी जिसमें ये सारे मामलात गुफ्तगू हुई है उनकी उलमा के साथ भी अफ़गान वज़ीर ख़ारजा की। बुनियादी तौर पर इस दौरे का जो मकसद था उसमें बाहमी ताल्लुकात को फ़रोग़ देना और बाहमी तिजारत के लिए था कि चीन जो है वो बरास्ता अफ़गानिस्तान मशरिक़ वस्ता में दाखिल हो रहा है, तो वो ज़ाहिर है अपना एक रास्ता बना रहा है। फ़ी पैक पाकिस्तान में से जो मंसूबा है इसमें अफ़गानिस्तान, ईरान और यूँ तुर्किया से होते हुए आगे तक जाने का प्लान रखता है चीन। तो ये एक चीन के लिए जो है ना अहमियत का हामिल था ये इजलास और इसमें चीनी वज़ीर ख़ारजा भी शरीक हुए और उन्होंने भी पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और अपने चीन के हवाले से जो मामलात थे उन पर गुफ्तगू की है। और ये कुल्ली तौर पर अगर इसको कहा जाए कि ये इलाकाई सलामती और तिजारत का एक इजलास था, एक इकट्ठ था, लेकिन अमेरिका को कोई और ख़दशात पैदा हो गए थे कि पता नहीं क्या होने जा रहा है। तो इस हवाले से बहरहाल अमेरिका को अब तसल्ली हो गई होगी कि इस मीटिंग में कोई ऐसी वैसी बात नहीं थी या अमेरिका मुखालिफ कोई ये इजलास नहीं था, बल्कि ये हमारे इलाके हमसायों का मामला था। और हम हमसाए पाकिस्तान की ये पॉलिसी रही है कि हमने अपने हमसायों के साथ अच्छे ताल्लुकात रखने हैं। ये अलग बात है कि भारत ने कभी भी हमें उस अंदाज़ में तस्लीम नहीं किया जिस तरह एक हमसाये के तौर पे होना चाहिए, लेकिन बहरहाल ये भारत की अपनी सोच है और भारत ने हमेशा पाकिस्तान पर दहशतगर्दी का इल्ज़ाम लगाया है, जिसका जवाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने अपने हालिया दौरे भारत में बड़े तशफ़ी अंदाज में दिया है। और भारत अभी तक उस किताब नहीं ला पाया और वहाँ हुकूमत पर कड़ी तनकीद हो रही है और कहा जा रहा है कि बिलावल भुट्टो ने दिल्ली में घुस कर, यानी अपना वो क्या इंडिया वाले हमेशा कहते होते हैं ना, हम घुस कर मारेंगे, तो बिलावल ने वाकई घुस कर मारा। वो अपने गोवा के दौरे पर जब थे तो उन्होंने वहाँ भारतीय मीडिया के साथ भी गुफ्तगू की और भारतीय मीडिया चैनल एक के साथ उनका जो इंटरव्यू था उसने तो इंडिया में बड़ी थड़थड़ी मचाई हुई है। अभी तक वो परेशान है और उस किताब नहीं ला सके और भारतीय जो है वो अपना जो भड़ास है, अपनी गुस्सा है, वो उस सहाफ़ी पर निकाल रहे हैं कि आपकी वजह से यहाँ बिलावल को भारत के ख़िलाफ़ बोलने का मौका मिला। तो वो सहाफ़ी होता है, वो ना वज़ीर ख़ारजा होता है, ना वो वज़ीर आज़म होता है।
نہ وہ حکومت کا ترجمان ہوتا ہے، اس نے تو زمینی حقائق کو دیکھتے ہوئے سوالات کرنے ہوتے ہیں۔ اور اس بھارتی صحافی کی عظمت کو سلام کہ انہوں نے واقعی صحافی ہونے کا حق ادا کیا ہے۔ تو اس حوالے سے بھارتیوں کو اپنا یہ تعصب ہے اب کم از کم اسے ختم کر دینا چاہیے۔ ظاہر ہے دنیا چاند پہ پہنچ گئی ہے، لوگ تعلقات، اب جنگوں کے زمانے نہیں رہے، اب لوگ جو ہیں وہ تعلقات کی بنیاد پر آگے بڑھتے ہیں۔ اور اس حوالے سے چین کی پالیسی انتہائی اہم ہے کہ چین نے ایران اور سعودی عرب کی صلح کروا کے مشرق وسطیٰ میں امن قائم کر دیا ہے، اور اب وہ افغانستان اور پاکستان کو ایک میز پر لے آئے ہیں۔ جب پاکستان اور افغانستان میں کچھ قدورتیں پیدا ہو گئی تھی، کچھ شکوے شکایتیں تھیں، تو اب وہ کافی حد تک دور ہو گئی ہیں۔ اس ملاقات میں پاکستانی جو حکام تھے انہوں نے افغانستان میں دہشت گردی میں ملوث ہونے والوں کے باقاعدہ ثبوت فراہم کیے ہیں، اور پاکستان کی جانب سے باقاعدہ جو ہے افغان وزیر خارجہ کو یہ کہا گیا ہے، ثبوتوں کے ساتھ، شواہد مضبوط بنیادوں پر تھے جو ان کو پیش کیے گئے، اور انہوں نے کہا گیا کہ یہاں سے پاکستان کے خلاف سرزمین استعمال ہو رہی ہے افغانستان کی، جس پر جو افغان وزیر خارجہ تھے انہوں نے اس بات کو جب ثبوت انہوں نے دیکھو تو انہوں نے تسلیم کیا کہ ٹھیک ہے، ہم اس حوالے سے باقاعدہ جو ہے نا اب آپ کو رپورٹ دیں گے، اور انہوں نے مہلت مانگی ہے کہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ واقعی جو ہے افغانستان نے ان کے خلاف کارروائیاں کی ہیں، دہشت گردوں کے خلاف۔ اور ان کا یہ کہنا تھا متقی صاحب کا کہ ہم خطے میں امن چاہتے ہیں، اور ہمیں پتہ ہے کہ پاکستان نے 80,000 افراد کی قربانی دی ہے، پاکستان دہشت گردی کا شکار رہا ہے، اور پاکستان میں پہلے ہی خون خرابہ ہے۔ تو اس حوالے سے افغانستان مزید اس آگ پر پٹرول نہیں ڈالے گا، بلکہ اس آگ پر پانی ڈالنے کے لیے اپنا کردار ادا کرے گا۔ اور یوں افغان وزیر خارجہ نے پاکستان کو یہ یقین دہانی کروائی ہے کہ وہ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے۔ اس کے علاوہ پاکستان نے جو آپریشن میں دہشت گردوں کے خلاف کارروائیاں کی ہیں، اور جن میں جو دہشت گرد ہلاک ہوئے ہیں، ان کی پوری تفصیل بھی افغان وزیر خارجہ کو دی ہے، اور اس حوالے سے باقاعدہ طور پر افغان وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ ہمیں مہلت دی جائے، اور یہ یقین دہانی کروائی ہے کہ وہ ایک متعینہ مدت کے لیے افغانستان میں دہشت گردوں کے تمام ٹھکانے جو ہیں ان کا خاتمہ کر کے پاکستان کو اس کی رپورٹ دیں گے کہ واقعی ہم نے یہاں سے صفایا کر دیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے بڑی دو ٹوک انداز میں بات کی، انہوں نے کہا کہ ہمیں پتہ ہے کہ گزشتہ 20 سالوں میں پاکستان نے 80,000 قربانیاں دی ہیں، اور یہ بہت بڑا جو ہے وہ ایک سکوپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی ہمت ہے کہ پاکستان نے افغانستان میں امن کے لیے اور اپنے دہشت گردی کے خلاف جنگ کے جو کاز کا انہوں نے ساتھ دیا اس کے لیے اتنی قربانیاں دی ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ ہمارے جو تعلقات ہیں، ہم بطور ملک اپنے ہمسایہ ممالک کے ساتھ تعلقات بنا رہے ہیں، ہمارے سعودی عرب، ترکیہ، ایران اور قطر اور باقی انہوں نے ازبکستان اور دوسرے ممالک کا نام لیا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے ان کے ساتھ اچھے تعلقات بن رہے ہیں، اور سمرقند کے ساتھ بھی جو ان کا دورہ تھا، پاکستان، ایران، ترکیہ، سعودی عرب، قطر کے ساتھ بہترین تعلقات استوار کر رہے ہیں انہوں نے کہا۔ اور انہوں نے کہا کہ ہمارا جو مقصد ہے وہ سمپلی یہ ہے کہ ہم خطے میں امن چاہتے ہیں، اور امن تجارت اور معیشت کی مضبوطی کا سبب ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر ہم خطے میں امن چاہتے ہیں تو ہمیں پھر علاقائی امن پر توجہ دینا ہوگی، اور اس کے لیے انہوں نے کہا کہ ہم داعش کے خلاف بھی اور القاعدہ کے خلاف بھی کارروائیاں کر رہے ہیں افغانستان میں، اور انہوں نے کہا کہ ہم کسی بھی دہشت گرد گروہ کو پاکستان میں پنپنے نہیں دیں گے۔ تو اس حوالے سے متقی صاحب کی یہ جو دو ٹوک بات تھی، انہوں نے اس حوالے سے کھل کے بات کی، اور انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے وہ کسی بھی دہشت گردی کو سپورٹ نہیں کریں گے۔ امیر خان متقی نے اس حوالے سے بڑی کھل کے بات کی، اور یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ان کی جو ٹون تھی وہ تبدیل ہوئی تھی، اور اس دورے کے دوران وہ واقعی ایک برادرانہ ملک کے طور پر وہ پاکستان میں آئے ہوئے ہیں، اور انہوں نے یہ ثابت کیا کہ وہ ہمارے جس طرح ہم کہتے ہیں کہ ہمارے ہمسائے ہیں، افغان ہمارے بھائی ہیں، تو انہوں نے بھائی ہونے کا آج ثبوت دیا ہے۔ انہوں نے مختلف مدارس کے علماء اور کالعدم سپاہی صحابہ کے سربراہ سے بھی اسلام آباد میں ملاقات کی ہے۔ اس حوالے سے باقاعدہ لبرل حلقوں میں تنقید کی جا رہی ہے کہ آخر ایک کالعدم جماعت کے سربراہ کو ملنے کی کیا ضرورت تھی افغان وزیر خارجہ کو، تو اس پر تنقید ہو رہی ہے۔ اور واقعی اگر غیر جانبدارانہ انداز میں دیکھا جائے تو مولانا احمد لدھیانوی ایک کالعدم جماعت کے سربراہ ہیں، اور ایک کالعدم جماعت کے سربراہ کے ساتھ اس طرح کسی ملک کے وزیر خارجہ کا ملنا یہ بذات خود ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، اور خود اس ملک کی جو ہے وہ جانبداری کی طرف جانب ایک اشارہ ہے۔ تو اس حوالے سے افغان وزیر خارجہ امیر خان متقی کو کم از کم یہ سوچنا چاہیے تھا، اور وہ ملنے سے پہلے کم از کم
انتخاب ضرور کر لیتے شخصیات کا کہ جن سے ان کی ملاقات ہو رہی ہے آیا ان میں کوئی متنازع شخصیات تو نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے جو ہے یہ کہا جا سکتا ہے کہ امیر خان متقی کا یہ جو دورہ پاکستان تھا یہ کافی حد تک جو ہے کامیاب رہا ہے، اور اس سے پاکستان اور افغانستان دونوں کو جو مقاصد تھے جو انہوں نے طے کیا ہوا تھا کہ ہماری اس ملاقات میں ہم یہ ثمرات حاصل کریں گے، تو وہ واقعی حاصل ہونے کا قوی امکان پیدا ہو گیا ہے، اور اس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ دورہ جو تھا وہ ثمر آور تھا۔ اس کے علاوہ ناظرین دوسرا ہمارا موضوع تھا وہ ایران کے حوالے تھا کہ ایران تیزی سے اپنی جو ہے وہ دفاعی پیداوار میں، اپنے دفاعی ہتھیاروں میں تیزی سے اضافہ کر رہا ہے۔ ایک تو اس کو روس کی سپورٹ مل گئی ہے، اوپر سے چین کا ساتھ بھی اس کے ساتھ ہے، تو یوں دو طرفہ حمایت سے جو ہے وہ چین کو، ایران کو اپنے دفاع کو مزید مضبوط کرنے کا موقع ملا ہے، اور اب ایران نے ایک کروز میزائل لانچ کر دیا ہے، وہ سامنے آ گیا ہے، جس کا نام انہوں نے ابو مہدی رکھا ہے۔ ناظرین اس میزائل کی جو رینج ہے وہ 1000 کلومیٹر تک ہے، اور یہ ایک خطرناک میزائل ہے جو 1000 کلومیٹر دور تک اپنے ہدف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ناظرین اس کروز میزائل کا نام ابو مہدی اس لیے رکھا ہے کہ ابو مہدی محدث ان کے جو آرمی کے رہنما تھے، ان کے آرمی کے افسر تھے، وہ جنرل قاسم سلیمانی کے ساتھ عراق میں ایئرپورٹ سے نکلتے ہوئے وہ شہید کر دیے گئے تھے جب جنرل قاسم سلیمانی پر حملہ کیا گیا، تو اس حملے میں ابو مہدی محدث جو ہے وہ شہید ہوئے۔ تو یہ کروز میزائل کا جو نام ہے یہ ان کے نام سے رکھا گیا ہے، اور یہ ناظرین میزائل جو ہے وہ ایک مختلف قسم کے آف شور اور زمینی پلیٹ فارم سے بھی اپنی جو اہداف ہیں ان کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین ایران کے پاس اور بھی خطرناک قسم کے میزائل ہیں، جن میں سومر، ہویزہ کروز میزائل اور مشکات ہیں۔ ناظرین یہ میزائل جو ہے نا یہ بڑے بڑے میزائل ہیں، اور ابھی تک جو ہے ایرانی نیوی کے پاس ان میزائلوں کو چلانے کے لیے وہ بڑے جہاز نہیں ہیں۔ ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ ایران نے ان بڑے جہازوں کی تیاری، بحری جہازوں کی تیاری بھی شروع کر دی ہے کہ جن پر لانچنگ پیڈ لگا کر یہ میزائل سمندری حدود میں رہتے ہوئے فائر کیے جا سکتے ہیں۔ اگر ایران اپنی سمندری حدود میں رہ کر بھی اپنے نیوی کے ذریعے یہ میزائل فائر کرتا ہے تو دنیا کے کسی بھی مقام پر یہ اپنے ہدف کو کامیابی سے نشانہ بنا سکتا ہے۔ تو اس حوالے سے ناظرین یہ جو بحری جہاز ہیں ان کی تیاری کا کام بھی زور و شور سے جاری ہے، اور تیزی سے وہ اس میں لگے ہوئے ہیں کہ وہ کسی طرح اس جتنی جلدی ممکن ہو سکے وہ بحری جہاز تیار کر لیں، تاکہ ان کے پاس یہ جو میزائلوں کا ذخیرہ پڑا ہوا ہے یہ سمندری حدود میں بھی اس کو فائر کر سکیں، جبکہ یہ اپنے جو نیوی کے یا جو باقی زمینی فوج ہے ان کے یا ایئر فورس کے پاس تو اس کے حوالے سے ظاہر ہے ان کے لانچنگ پیڈ کا طریقہ کار الگ ہوتا ہے اور نیوی کا الگ ہوتا ہے، تو یہ باقی فوج کے پاس تو یہ میزائل ہیں اور ان کے پیڈ بھی ہیں، یہ فائر کیے جا سکتے ہیں، لیکن نیوی کو دینے کے لیے یہ بڑے جہازوں کی تیاری کا کام جاری ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین ہم نے پچھلے ولاگ میں بھی آپ کے ساتھ یہ شیئر کیا تھا کہ اسرائیل میں جو بد امنی پھیلی ہوئی ہے، جو مظاہرے ہو رہے ہیں حکومت کے خلاف، ان سے توجہ ہٹانے کے لیے اب اسرائیل جو ہے وہ ایران پر حملے کی جو ہے وہ پلاننگ کر رہا ہے، اور اس حوالے سے اس نے آذربائیجان کے ساتھ اپنے کچھ ڈیلنگ شیلنگ کی ہے، اور آذربائیجان کے جو اڈے ہیں وہ استعمال کیے جائیں گے ایران پر حملے کے حوالے سے، اور اس حوالے سے آذربائیجان جو ہے وہ مکمل تعاون کر رہا ہے۔ آذربائیجان ویسے تو شیعہ اکثریتی ملک ہے، لیکن اس کی حکومت کا جو جھکاؤ ہے وہ ایران کی بجائے اسرائیل کے ساتھ زیادہ ہے، اور اس حوالے سے جو ہے وہ اسرائیل نے اس سے تعلقات بنا لیے آذربائیجان سے، اور جو آذربائیجان کے سفیر تھے وہ ایران میں اسرائیل کے لیے جاسوسی کر رہے تھے، جس پر ایرانی خفیہ ایجنسیوں نے اس کی رپورٹ حکومت کو دی، جس کے بعد باقاعدہ سارے ثبوتوں کے ساتھ ایران نے آذربائیجان کے ساتھ شدید احتجاج کرتے ہوئے ان کے سفیروں کو اپنے ملک سے نکال دیا ہے۔ تو یہ بنیادی چیز تھی جس کی وجہ سے ایران کی اہم تنصیبات کہہ لیں یا باقی معاملات کے حوالے سے وہ اسرائیل تک جو معلومات پہنچ رہی تھیں وہ آذربائیجانی سفارتکاروں کی جانب سے یہ یہاں پر وہ مامور تھے اسرائیل کی جانب سے، جس پر اب ایران نے ان جو ہے آذربائیجان کے تمام سفیروں کو وہاں سے نکال دیا ہے، اور اب جو ہے وہ باقاعدہ طور پر ایران بھی اس حوالے سے تیار ہے، ایرانی حکام کو بھی اس حوالے سے باقاعدہ تمام معلومات مل رہی ہیں کہ اسرائیل کے عزائم کیا ہیں، اسرائیل کیا کیا کر رہا ہے، تو اس کے جواب کے لیے ایرانی جو فورسز ہیں وہ مکمل طور پر تیار ہیں۔ یہ تھی ناظرین اب تک کی اپڈیٹ۔ تصور شہزاد کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔